बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7वां हमारा सबक है। तो ये हमारी किताब आसान नहव, इसके अंदर 7वां हमारा सबक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मुरब पढ़ेंगे, आमिल को पढ़ेंगे, एराब को पढ़ेंगे, मबनी को पढ़ेंगे। तो ये बातें सबक के अंदर हम पढ़ेंगे और हमारा सबक मुकम्मल हो जाएगा। मुख्तसर सबक है, तफसीली सबक नहीं है। सही, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको आसानी से और जल्दी से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये बातें मैंने, टॉपिक वगैरह मैंने यहाँ लिख लिए हैं: मुरब, मबनी, एराब, महल आराब, आमिल। सही, सबसे पहले आप एक मिसाल समझो। 2 मिसालें मैं आपके सामने लिखता हूँ। पहली मिसाल है हमारी जाआ ज़ैदुन। इन मिसालों को ज़रा गौर से देखना। रअयतु ज़ैदन और मररतु बिज़ैदिन। मिसालों को गौर से देखना, मेरी राइटिंग को ज़ोर से नहीं देखना। सही है, मिसालों को गौर से देखनी है। तो ये मिसाल हो गई हमारी एक और मिसाल देखो। मिसाल के तौर पे जाआ हाउलाई, रअयतु हाउलाई और मररतु बिहाउलाई। सही, ये हमारी मिसाल हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों मिसालों में क्या फ़र्क है। तो एक फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जब पहली वाली मिसाल देखें हम, तो पहली वाली मिसाल के अंदर ज़ैद के आखिर में तब्दीली हो ही जा रही है, बार बार नज़र आ रही है तब्दीली। लेकिन हाउलाई के आखिर के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही। सही, ज़ैद में तब्दीली हो रही है, हाउलाई में तब्दीली नहीं हो रही। ये फ़र्क है दोनों के अंदर बड़ा। अब जिस कलमे में तब्दीली हो सकती हो, यानी कि जो कलमा बदलता रहता हो, जो कलमा बदलता रहता हो, उसको हम कहेंगे मुरब। जो बदलता रहता हो उसको हम कहेंगे मुरब। इन दोनों मिसालों में कौन बदल रहा है? इन दोनों मिसालों के अंदर ज़ैद बदल रहा है। सही, तो ज़ैद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुरब। सही, और मबनी किसे कहेंगे? जो ना बदले। सही, जो ना बदले। कौन नहीं बदल रहा? हाउलाई नहीं बदल रहा। सही, तो जो बदलता रहता हो उसे हम कहेंगे मुरब, जो ना बदले उसको हम कहेंगे मबनी। तफसील तारीफ़ात किताब के अंदर लिखी हुई हैं, मैं इन्हीं तारीफ़ात को आसान करके समझा रहा हूँ। सही, तो मुरब क्या हो गया? जो तब्दील होता रहता हो। मबनी क्या हो गया? जो नहीं बदलता हो। सही, अच्छा, अब एराब किसे कहते हैं? देखो, अगर आप ज़ैद पे गौर करो तो इसमें क्या तब्दीली हो रही है? क्या तब्दीली हो रही है? इसके अंदर आखिर के अंदर पेश आ रहा है, आखिर में ज़बर आ रहा है, ज़ेर आ रहा है, आखिर में ये हो रहा है ना, ज़बर ज़ेर पेश की तब्दीली हो रही है। तो एराब कहते हैं जो तब्दीली हो, जो तब्दीली हो उसे एराब कहते हैं। क्या तारीफ़ हो गई एराब की? जो तब्दीली हो उसे एराब कहते हैं। सही, मुरब जो तब्दील हो, जो तब्दील हो, जो कलमा तब्दील हो उसको एराब मुरब कहेंगे, और जो कलमे पर तब्दीली हो रही हो उस तब्दीली को हम कहेंगे एराब। सही, बात वाज़ेह हो गई। तब्दील होने वाला कलमा मुरब और उस कलमे पे क्या तब्दीली हो रही है वो एराब। सही, अच्छा, तब्दीली कहाँ? जहाँ पर तब्दीली हो, जिस जगह तब्दीली हो। अब यहाँ पे किस जगह तब्दीली हो रही है? ज़ैद के आखिर में जो दाल है, इस दाल पर बार बार तब्दीली हो रही है ना। ज़ैद के आखिर में क्या है? दाल है। इस दाल पर बार बार तब्दीली हो रही है। तो जो जिस जगह पर तब्दीली हो, जिस जगह या कह लो जहाँ पर तब्दीली हो, सही, उसको हम क्या कहेंगे? महल एराब। तो क्या क्या बातें हो गई? अगर मैं आपको ये ज़ैद मिसाल लिखूं तो देखो ज़ैद क्या हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ज़ैद, हाँ ये ज़ैदुन लिख दिया मैंने ना। तो ये ज़ैद क्या हो जाएगा? ये ज़ैद पूरा कलमा है मुरब। क्या है? मुरब। ये आखिर में ज़म्मा तनवीन, ये क्या आ रहा है? ये तब्दीली है। ये तब्दीली क्या कहलाएगी? ये तब्दीली कहलाएगी एराब। ये आखिर में दाल है, ये दाल क्या है? महल एराब। इस जगह तब्दीली हो रही है, ये महल एराब हो गया। सही, समझ में आ गया? अच्छा, अब ज़रा ये दोबारा ये दोनों मिसालें देखो। तो उसके अंदर पहली वाली ज़ैद वाली मिसाल के अंदर तब्दीली किसकी वजह से हो रही है?
بھائی یہاں پہ ضمہ کیوں آیا اس مثال کے اندر؟ جاء کی وجہ سے. صحیح. یہاں پر فتحہ کیوں آیا؟ رأیتو کی وجہ سے. یہاں پر کسرہ کیوں آیا؟ با حرف جر کی وجہ سے. صحیح. تو جس کی وجہ سے تبدیلی ہو، جس کی وجہ سے تبدیلی ہو، اس کو عامل کہتے ہیں. صحیح ہے، عامل کہتے ہیں. یہاں پہ کس کی وجہ سے تبدیلی ہو رہی ہے؟ جا کی وجہ سے تبدیلی ہو رہی ہے. اور کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ رأیتو کی وجہ سے تبدیلی ہو رہی ہے. اور کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے ہو رہی ہے تبدیلی. صحیح. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ یہ ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو گئی. امید ہے آپ ہی کلیئر ہو گئی ہوں گی. کیا کیا باتیں ہو گئی؟ معرب وہ کلمہ ہوتا ہے جو بدلتا رہتا ہو. مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جو تبدیل نہ ہو، جو نہ بدلے. صحیح ہے. اعراب یہ تبدیلی کو کہتے ہیں، جو معرب پر تبدیلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. محل اعراب جس جگہ تبدیلی ہوتی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں. اور عامل جس کی وجہ سے تبدیلی ہو رہی ہو اس کو عامل کہیں گے. صحیح. کلیئر ہو رہا ہے؟ اچھا، اب کتاب کی طرف دیکھو. جو ایکسٹرا باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ اس میں آپ کو بتا دوں گا. صحیح. 7واں سبق. آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں، معرب اور مبنی. معرب کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے کی صورت میں بدلتا رہے. صحیح. یعنی کہ وہ کلمہ ہے جو بدلتا رہے. ظاہر سی بات ہے کسی وجہ سے بدلے گا نا، عامل کی وجہ سے بدلے گا. پیچھے عامل ہوگا تو ہی بدلے گا، عامل نہیں ہوگا تو نہیں بدلے گا. تو وہ کلمہ کہ جو عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے اس کو ہم معرب کہتے ہیں. صحیح. جیسے کہ یہاں پہ ایک مثال کیا لکھی ہے کہ ہم نے جاء زیدن والی مثال نا، اب یہاں پہ زیدن بدل رہا ہے. کیوں بدل رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے جاء آیا ہے، وہ عامل ہے. زیدن بدل رہا ہے، کیوں بدل رہا ہے؟ پیچھے رأیتو آیا ہے، رأیتو عامل ہے. بزیدن کے اندر زیدن تبدیل ہو رہا ہے، کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ پیچھے با حرف جر عامل ہے. تو عامل کی وجہ سے جو تبدیل ہوتا رہے کلمہ اس کو ہم معرب کہتے ہیں. صحیح. میں نے شارٹ کٹ کے اندر یہ اوپر تعریفیں لکھوائی بھی ہیں. یہ نہیں سمجھا کہ تفصیلی تعریفیں ہیں، میں نے یہ شارٹ کٹ کے اندر یاد کرنے کے لیے آپ کو لکھوائی تاکہ آپ کے ذہن میں سبق کا خلاصہ بیٹھ جائے. صحیح. تو میں نے کیا لکھوایا؟ جو بدلتا رہے. بدلے گا کس کی وجہ سے؟ عامل کی وجہ سے. عامل کی وجہ سے. صحیح. تو یہ سمجھ لو پوری تعریف اب ہو گئی ہماری. صحیح. اچھا آگے دیکھو ذرا. عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہو. صحیح ہے. وہی بات ہے جو میں نے کہی ہے کہ جس کی وجہ سے تبدیلی ہو، جس کی وجہ سے تبدیلی ہو اس کو ہم کہتے ہیں عامل. اعراب کسے کہتے ہیں؟ وہ تبدیلی ہے جو معرب کے آخر میں ہوتی ہے. یعنی کہ ابھی مثال دی زیدن، زیدن، زیدن. اچھا ایک اور مثال دیکھو. مثال کے طور پہ جیسے کہ جاء مسلمون، رأیت مسلمین، اور مررت بمسلمین. اب ذرا مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ کیا چیز تبدیل ہو رہی ہے؟ جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین. لیکن یہاں پہ تبدیلی ہو رہی ہے نا، کلمے کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے. لیکن تبدیلی کہاں پر ہو رہی ہے؟ تبدیلی ہو رہی ہے اس واو کے اندر. یہاں پر واو آ گیا، یہاں پہ یا آ گیا، یہاں پہ بھی یا آ گیا. تبدیلی تو ہو رہی ہے نا. تو مطلب تبدیلی ہو رہی ہے تو کنفرم ہو گیا کہ بھائی یہ کلمہ کیا ہو گیا؟ یہ مسلمونہ، یہ مسلمونہ ہو گیا معرب، کیونکہ تبدیلی ہو رہی ہے. اچھا تبدیلی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس جاء کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس رأیتو کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس با حرف جر کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ تینوں کیا ہو گئے بھائی؟ یہ تینوں کیا ہوگا؟ یہ تینوں ہو گئے آپ کے عامل. اچھا تبدیلی کہاں پر ہو رہی ہے؟ تبدیلی ما قبل آخر پر ہو رہی ہے نا، ما قبل آخر، آخر سے پہلے والے کلمے پر. تو اس تبدیلی کی جگہ کو ہم کہیں گے محل اعراب. صحیح.
اور تبدیلی کیا ہو رہی ہے؟ تبدیلی ہو رہی ہے واؤ کی، یا کی، یا کی، یہ تبدیلی ہو رہی ہے نا. تو یہ واؤ اور یا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا اعراب. صحیح؟ کلیئر ہوا؟ معرب مسلمون، محل اعراب واؤ جس کی وجہ سے تبدیلی ہو رہی ہے وہ عامل، اور جو تبدیلی ہو رہی ہو وہ اعراب. اب یہاں پہ اعراب کیا ہے؟ واؤ اور یا اعراب. یہاں پہ زبر زید پیش اعراب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تبدیل نہیں ہو رہا. مسلمون کے آخر میں نون پر فتحہ آ رہا ہے تو بھائی فتحہ تینوں جگہ پر آ رہا ہے، وہ تبدیل نہیں ہو رہا. تو اعراب کسے کہیں گے؟ جو تبدیلی ہو اس کو اعراب کہیں گے. صحیح؟ تو تبدیلی کیا تھی؟ واؤ اور یا میں تبدیلی تھی تو واؤ اور یا کو اعراب کہہ دیا. صحیح؟ اچھا اب کتاب کی طرف دیکھو. محل اعراب معرب کا آخری حرف جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید میں زید معرب ہے، اور جاء، رأیت اور با حرف جر عامل ہے. زید پر رفع نصب جر اعراب ہے، اور زید کی دال محل اعراب ہے. صحیح؟ اچھا ایک نیچے قاعدہ لکھا ہوا ہے، قاعدہ میں تھوڑا روکتا ہوں. ابھی پہلے مبنی کی تعریف کے اوپر آ جاؤ. مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہو، عامل کے بدلنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہو. جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا. ھذا کوئی تبدیل نہیں ہو رہا، ولہذا ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے. صحیح؟ یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا، بس ایک قاعدہ باقی ہے. یہ قاعدہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا معرب ہے نا، معرب، صحیح؟ یہ معرب، اس معرب کے اندر 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت ہوتی ہے حالت رفعی، دوسری حالت ہوتی ہے حالت نصبی، اور تیسری حالت ہوتی ہے حالت جری. کس کے اندر؟ معرب کے اندر. معرب کے اندر، معرب جب اسم ہو، صحیح؟ فعل میں الگ ہے، فعل میں الگ ہے. ابھی ہماری بات اسم کی چل رہی ہے تو اسم کی بتا رہا ہوں. 3 حالتیں ہوں گی، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری. حالت رفعی کے اندر کبھی کبھار ضمہ آتا ہے، کبھی کچھ اور بھی آتا ہے. صحیح؟ کبھی ضمہ آتا ہے، کبھی واو وغیرہ بھی آ جاتا ہے. ابھی خالی میں مختصر سی بات کر رہا ہوں، تفصیلی بات نہیں کر رہا. صحیح؟ حالت نصبی کے اندر فتحہ آتا ہے، صحیح، اور ضمہ لکھ دیتا ہوں میں. اور حالت جری کے اندر عموماً کسرہ آتا ہے. صحیح؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، لیکن تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ حالت نصبی ہے. صحیح؟ اس میں فتحہ تو نہیں آ رہا نا، اس میں تو یا آ رہا ہے، تو اس طرح کبھی یا بھی آ جاتا ہے. یہ حالت کیا ہے؟ حالت رفعی ہے. اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے، تو کبھی واو بھی آ جاتا ہے. اور حالت جری کے اندر بھی کبھی یہ آ جاتا ہے. تو مطلب عام طور پہ ضمہ آتا ہے، کبھی فتحہ آتا ہے، کبھی کسرہ آتا ہے. صحیح؟ تو معرب کے اندر 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں معرب کی. یا تو حالت رفعی کے اندر ہوگا، یا حالت نصبی کے اندر ہوگا، یا پھر حالت جری کے اندر ہوگا. یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اس میں معرب کے 3 اعراب ہیں. صحیح؟ 3 اعراب ہیں، یعنی کہ 3 اس کی صورتیں ہوتی ہیں، 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. سب نام کہہ سکتے ہیں، اعرابی حالت بھی کہہ سکتے ہیں، اعراب بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح؟ رفع، نصب، جر. اور جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، جس پر نصب ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، اور جس پر جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں. مثلا یعنی کہ جیسے کہ یہ زیدن ہے نا، زیدن، اس پر کیا ہے؟ رفع. اس پر رفع ہے نا، تو زید کیا ہوگا؟ زید ہو جائے گا مرفوع، کیونکہ زید پر رفع ہے نا، زید مرفوع ہو جائے گا. صحیح؟ یہاں پہ زید پر نصب ہے تو زید منصوب ہو جائے گا. یہاں پر زید پر جر ہے تو زید ہو جائے گا مجرور. صحیح؟ دال پر جر ہے تو زید ہو جائے گا مجرور. صحیح؟ تو یہ ہمارا پورا قاعدہ ہو گیا اور پورا سبق ہمارا مکمل ہو گیا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آسان سبق تھا، مشکل نہیں تھا. انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں بعد اگلا سبق آ جائے گا. صحیح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.